आ रही है। हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है वॉइस के साथ? अभी नहीं आ रही है स्क्रीन, पहले आ रही थी। अच्छा जी, एक सेकेंड, रिज्यूम शेयर, ये देखिए। हाँ, अभी आ रही। अच्छा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जुल्कादा की अहमियत लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, चलें हम इसकी इब्तिदा करते हैं आज इंशाल्लाह। आज जैसे कि आपने देखा कि जुल्कादा की अहमियत के हवाले से हम बात करेंगे, और इस्लामी कैलेंडर में यानी कि जो कमरी कैलेंडर है हमारा, उसमें अल्लाह सुब्हाना व ताला के मुताबिक कुरान हमें ये बताता है, अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक कितनी है? 12 महीने। और जिस दिन से उसने आसमान और जमीन को पैदा किया, यानी वक्त भी, और उस यानी उस वक्त का भी तयन कर दिया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, कि इतने टाइम से जो है मुस्तकिल, जैसे अगर हम ये समझते हैं कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो 12 मंथ्स पे बेस करता है, तो कमरी कैलेंडर जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने महीने भी, साल भी, वक्त भी सब अल्लाह का बनाया हुआ है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसका भी हमें कुरान की जो आयत है सूरह तौबा की आयत 36 में, उसके हवाले से हमें बता दिया कि 12 महीने अल्लाह सुब्हाना ताला ने, जब से उसने आसमान और जमीन को पैदा किया, उस वक्त से अल्लाह सुब्हाना ताला ने 12 महीने ही बनाए। और इनमें से 4 ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं, और यही है, क्या है ये? जालिका अद्दीनुल क़य्यिम फला तुज़लमू, यानी कि फला तज़लमू फीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़ा कमा युक़ातिलूनकुम काफ़तन वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। कि अब इन महीनों में करना क्या नहीं है कि किसी को किसी की जान पे वैसे भी जुल्म नहीं करना है, लेकिन इस महीने की खासियत क्या है कि ये महीना जो है वो उन 4 हुर्मत वाले महीनों में से है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी जाहिलियत के दौर में भी अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों को, जिनमें जो है वो जुल्कादा भी आता है, और इसके साथ जुलहज और मुहर्रम और फिर रजब, तो ये 3 तरतीबवार जो है महीने, और यानी हम इनको कहते हैं कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, जिसमें ये लड़ाई, जंगो जदल और बाकी जो गुनाह के काम थे उनसे रुक जाया जाता था। तो हमने जैसे अल्लाह ताला की हमद कर ली, और हम अल्लाह की तारीफ भी कर देते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना फमन यहदी फमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफें हैं, हम उसी से मदद भी चाहते हैं, तलब करते हैं, और रोज हम नमाज में कई बार जो है वो सूरह फातिहा में कितनी दफा अल्लाह अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, उसकी बख्शिश मांगते हैं, और अल्लाह ताला से हम आ, अपने दिलों की जो हमारे नफूस की जो शरारतें हैं, बुरे अमाल हैं, उससे अल्लाह की पनाह हासिल करते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह कर ही नहीं सकता, और हिदायत तो अल्लाह ही दे सकता है। और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला, क्योंकि वो खुद गुमराह होना चाहता है, तो अल्लाह ताला के अलावा उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो इसीलिए हम देखते हैं, अब आज जो जिस हवाले से हम बात करेंगे उसमें भी जितने अमाल, जितनी बातें हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उनमें भी सिवाय अल्लाह की मदद के थोड़ी बहुत हमारी कोशिश, और थोड़ी हम अपने रब से दुआ करें, और फिर साथ साथ हम अपने अमाल पे नजर करें, तो इंशाल्लाह जरूर हमारे जिंदगी में बेहतरी आएगी, और हम जब इल्म हासिल करेंगे तो साथ में इंशाल्लाह अमल में भी बेहतरी आएगी। तो अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि हम गवाही दे रहे हैं सबसे पहले अल्लाह की तारीफ के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ताला के बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये तमाम दुआएं हम पढ़ चुके हैं, और हम ये भी देख लें कि अल्लाह ताला ने एहसान किया है हम पे, ये बता के जो महीने बनाए, और मुख्तलिफ महीनों में आप देखें, अरबों के जो दौर की बात अगर हम जैसे देख रहे हैं कि उनमें साला साल जो है वो जंगो जदल रहता, और उनको यानी उनमें
मतलब मुस्तकिल कुछ ना कुछ छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई उनकी हिस्ट्री में ये था कि वो झगड़ते रहते और फिर वो नस्ल दर नस्ल ये सारी चीजें चलती। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान था कि हुर्मत वाले महीने बनाए, तो उसमें भी उसमें क्या होता कि वो रुक जाते बुरे काम करने से। और अल्लाह का एहसान ये अपने बंदों पर कि उसने जो है कई फजीलत वाले दिन भी बनाए, और महीनों के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। और इनमें अब आप देखिए जो है वो एक अब आगे जुल्कादा की जो हम बात करें, उसके बाद जुल्हिज्जा आएगा। और इसकी सबसे पहले जो हम देखेंगे कि जुल्कादा को हम जुल्कादा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कादा का लफ्ज है वो बैठने से है। कादा या कुदू का मतलब बैठ जाना। और हुर्मत वाले महीने जैसे मैंने आपको बताया चार हैं, मतलब मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले जो कंटिन्यूस हैं वो तो जुल्कादा, और उसके बाद जुल्हज, और फिर उसके बाद जो है वो मुहर्रम, और फिर रजब अलग से है। तो ये जो चार महीने हैं इसमें ना सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर बल्कि उससे पहले दौरे जाहिलियत में भी इन महीनों की ताजीम की जाती। ठीक है। तो इसी तरह अब आप देखें कि अरब जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि जंगो जदल वाले मतलब लोग थे, मगर हराम महीने शुरू होते ही वो बैठ जाया करते, उसी से इसका नाम पड़ा है जुल्कादा। और लड़ाई झगड़े जो है वो बंद कर दिया करते, यहाँ तक के अपने यानी अगर किसी का भाई या बाप या कोई रिश्तेदार उसका जो है खून का बदल भी देना होता है, या कोई लड़ाई यानी ये होता है ना कि हम कहते हैं कि जैसे खून बहा लेना है या वो किसास है, तो वो भी अगर किसी को ये देख देख लेते कि वो आपके सामने ही है, तो वो उसे कत्ल भी नहीं, यानी कत्ल करने का यानी जहन में अगर ख्याल भी आता, क्योंकि जाहिर है आप किसी को दुश्मन को सामने देखेंगे तो उनको इस हुर्मत की इतनी अजमत होती है उनके दिलों में, जबकि वो उस वक्त दौरे जाहिलियत में थे इस्लाम आने से पहले, तो वो तब भी रुक जाते और वो उस पर अपना ना तो दस्तराजी करते ना उसको कोई यानी उसको कोई जबान से कोई तकलीफ देते, यानी इतनी उनके अंदर इस चीज की ताजीम थी। अब आप ये देखें कि अबू बकरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर खुतबा दिया और फरमाया कि बेशक जमाना पलटकर वैसा ही हो गया जैसा उस दिन था जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया। और साल में 12 महीने होते हैं, चार हुर्मत वाले, उनमें से तीन पैदर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जुल्कादा जुल्हिज्जा और मुहर्रम, और फिर रजब जो कि जमादे और शाबान के अ, दरमियान है। जमादुल अव्वल जमादुल सानी की बात की जा रही है, और शाबान के दरमियान जो है रजब का महीना है। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जैसे हमने इसके लफ्ज का मतलब भी देख लिया कि इसका मतलब है बैठ जाना। और अरब के अंदर जो है वो जैसे एक माहौल था, छोटी छोटी बातों पर बाज औक़ात जो है वो उनके झगड़े हो जाया करते, तो उनके अंदर इसकी अजमत कितनी ज्यादा थी। तो अब आप ये देखें कि इस्लाम आने के बाद उसके हवाले से हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और हम ये भी देखेंगे कि सहाबा कराम ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किस तरह इन महीनों की जो हुर्मत है, खास करके आज हम जुल्कादा की बात करें तो उसमें फिर कुछ करने के काम है और कुछ काम ऐसे हैं जिनसे हमें रुक जाना है। ठीक है। अब इब्ने कसीर क्या कहते हैं इस बारे में कि अगरचे बाकी दिनों में भी जुल्म करना तो मना है, जैसे इस आयत में हमने पढ़ा सूरह तौबा की आयत 36 में कि फला तज़लमू फीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पे भी जुल्म ना करो, और दूसरे लोगों से मुशरिकीन से भी जो तुम्हारे, यानी अब कुरान तो ज़ाहिर है इस्लाम आने के बाद ही हम पर आया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उसका नुजूल हुआ, तो तब हमें पता चला कि अल्लाह ताला वाज़े तौर पे हमसे क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद नफ्सों की बात भी की गई कि अपने नफ्सों पे भी जुल्म नहीं करो, और यूजुअली वैसे भी जुल्म करना अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। तो यहाँ पर उसी चीज की बात हो रही है, और दूसरा है कि मुशरिकीन के साथ भी ऐसा मामला ना करो। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं इब्न कसीर, और ये बड़े मशहूर मुफस्सिर है, और वो कहते हैं कि जुल्म करना मना है लेकिन इन महीनों में खास ताकीद है। और कतादा भी कहते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में जुल्म करना खता और गुनाह है, गुनाह में इस यानी इस जुल्म से बढ़कर है, यानी जो यानी अगर आप ये देखें कि गुनाह जो है वो इस जुल्म से बढ़ के जो इन महीनों के अलावा किए जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो है ये कहते हैं कि भाई रमजान में जैसे एक नेकी जो है वो बढ़ जाती है, आप कोई नेकी करें तो आप उसको उसका अजर आपको ज्यादा मिलता है ना। तो इसी तरह से क्योंकि वो भी एक ऐसा मुहतरम महीना है जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, इसी तरह से जो हुर्मत वाले महीने हैं उसमें भी नेकी करने का अजर ज्यादा है, और क्योंकि उसमें अल्लाह के हुक्म से हम रुक जाते हैं ना, इसी तरह वो बुराइयों और गुनाहों से बचने के लिए भी अल्लाह ताला ने को खास एहतमाम किया होगा। तो आम दिनों के मुकाबले में उसका जो अजर और उसकी जो जो गुनाह या सजा है वो ज्यादा है। ठीक है। अब ये महीना एक ट्रेनिंग पीरियड है, बिल्कुल इसी तरह जैसे रमजान हम सबकी खास ट्रेनिंग होती है, एक डिसिप्लिन होता है,
تو آپ دیکھیں کہ دور جاہلیت میں بھی لوگوں کو اب ان کے اندر جو ایک آپس کا بغض اور عناد تھا، عداوت تھی، کینہ تھا، اور نسل در نسل چلا ہی چلا آ رہا تھا، اس کو بھی روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو مقرر کیا اور اس کی وہ تعظیم کرتے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم نے آیت میں پڑھا کہ نہ تم ظلم کرو اپنے نفسوں پہ اور نہ دوسروں پہ، اب مشرکین کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مشرکین کی بھی بات ہے، اور پھر ساتھ میں دوسروں پہ بھی ظلم نہ کرو۔ تو جان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرائض کو چھوڑ دینا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرض کی بھی عبادت کو، آگے ہم حدیث بھی پڑھیں گے اس حوالے سے کہ فرض کی ہوئی جو چیز ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے ہی جو ہے اس کو ادا کریں، اور اس کو اول وقت میں ادا کریں، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز ہے۔ اور پھر حرام کام کرنا بھی، اگر ہم فرائض کو چھوڑیں گے تو بھی ہماری جان پہ ظلم ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نماز کے ذریعے اور فرائض کے ذریعے بناتے ہیں، اپنے رب سے تعلق بناتے ہیں۔ اور پھر حرام کام کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ہماری جان پہ ظلم کرنا، کیونکہ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارا میلان کس طرف ہوگا؟ حرام کاموں کی طرف ہوگا۔ پھر ہم جو سیدھا راستہ ہے نا، جو صراط مستقیم جس کی ہم نماز میں ہی دعا کرتے ہیں، اور نماز ہم فرائض کو ہم اگنور کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہم نہ اپنے رب سے دعا کر پا رہے ہیں، نہ ہم اس سیدھے راستے پہ چل پا رہے ہیں، ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے، اور پھر ہم گمراہ یعنی گمراہی کی طرف چل ہی پڑیں گے، تو وہ راستہ ہم سے کھو جائے گا جو ہمارا اصل راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں محنت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں کوشش بھی کرنی ہے، اور اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، فرائض چھوڑ کے، نہ حرام کام کر کے، اور پھر صحیح لباس نہ پہننا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت، یہ ایک مثال ہے ایک طرح سے، تو اس طرح کی بہت ساری مثال ہے۔ پھر دوسروں پہ ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ دوسروں پہ ظلم ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے قطع رحمی، آپ والدین سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے بات کسی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد اگر کوئی حکم دیا ہے تو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، احسن سلوک کرو، کیونکہ وہ اس کے حقدار ہے، کیونکہ وہ آپ کو دنیا میں لانے والے ہیں، آپ کو پال پوس کے بڑا کرنے والے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز ہے یا نافرمانی کہ وہ آتی ہے دوسروں پر ظلم کرنا۔ اپنے بعد اگر کسی کی بات ہو رہی ہے تو وہ والدین کے ساتھ، اور پھر کسی کا حق مار جانا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کی عزت پر حملہ آور ہونا، اسی طرح بہت سارے باطل طریقے سے کسی کا مال کھا لینا یا بے حیائی کے کاموں کو پھیلانا۔ اب آپ دیکھیں، جان پہ ظلم میں صحیح لباس نہ پہننا وہ تو ہم خود ہی کر رہے ہیں، کہ اگر ہم خود بے حیائی اپنے ذریعے پھیلا رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں، تب بھی ہم کیا ہو رہا ہے؟ وہ دوسروں کے لیے بھی ہم گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، تو ہمیں یہ ذریعہ بھی نہیں بننا۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان مہینوں میں خاص کر کے، جیسے ابھی ہم ذوالقعدہ کی بات کریں تو باقی جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی عام دنوں کے نسبت گناہ اور ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، ہم اگر گھر میں کوئی غلط کام کرتے ہیں اور وہی کام ہم مسجد میں کرتے ہیں تو اس کا جو یعنی سینیریو وہ بدل جاتا ہے نا، یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک غلط بات کر رہے ہیں، اور پھر آپ وہی بات، جیسے آپ ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، یا کوئی آپ خدا نہ خواستہ کہیں پہ بیٹھے ہیں تو آپ کھا رہے ہیں، وہیں پہ آپ نے ریپرز اس طرح کے رکھ دیے، لیکن آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کوئی تمیز ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تو آپ نے پھر اس طرح سے اونچی اونچی آواز میں کہہ کے نہیں لگانے، کچھ آداب ہے مسجد کے، اور اپنے اخلاق کو، اور اپنے یعنی نماز کے ٹائمنگز ہیں، خطبہ ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ جو جیسے حرم میں کرنے والے کام ہیں، حدود حرم کا سب کو پتا ہے کہ جب ہم احرام کی حالت میں ہوں گے تو ہم نے یہ نہیں کرنا، اور یعنی کہ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ آپ شکار آپ کے نیزوں پہ گر رہا ہو اور آپ احرام کی حالت میں ہو، تو آپ نے اس کو وہ مطلب گرے جا رہے تھے پرندے، مطلب اتنے زیادہ تھے اور اتنے یعنی ان کے لیے ایزیلی ریچیبل تھے، لیکن ان کو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ احرام کی حالت میں تھے تو ان کو یہ پتا تھا کہ ہم نے اس کا شکار نہیں کرنا، تو اسی لیے نہ صرف ہم یہ سوچیں کہ اب حدود، جیسے اب کوئی چوری کرے عام جگہ پہ کہیں ہل میں جا کے، ہل کا مطلب ہے حدود حرم سے باہر کا ایریا، اور اگر آپ وہی چیز، آپ کو پتا ہے چوری کرنا گناہ ہے، اور بہت حرم میں تو بہت زیادہ اس کی یعنی اور زیادہ اس کا درجہ بڑھ جائے گا گناہ کا، تو اسی طرح سے ہل میں بھی چوری کرنا بری چیز ہے، لیکن کمپیریٹیولی حدود حرم میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی گندگی پھیلانا، وہاں پہ کوئی ایسے عام مسجدوں کے سے کمپیریٹیولی زیادہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر ہم کو غلط کریں گے، تو وہ اللہ کا گھر ہے اور خاص مقام ہے، اور پھر لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والی جگہ بنایا، تو پھر وہ لیول بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ان مہینوں کا لیول دوسرے مہینوں سے ذرا ڈفرینٹ ہے،
ٹھیک ہے، اعمال کے اعتبار سے، سزا اور جزا کے اعتبار سے۔ پھر آپ اگر آگے دیکھیں تو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے، الحج اشہر معلومات، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ حج کے مہینے معلوم مہینے، وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ یعنی اب تو ہم دیکھیں، ہم سفر کرتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ان کے لیے بھی آسانی ہے، جو دور سے جاتے ہیں وہ بھی جہاز میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ اونٹوں پہ، سواریوں پہ سفر کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس اویلیبل ہے، ہارسز ہیں، یا یہ کہ لوگ پانی کے جہاز میں جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے دور میں بچپن میں دیکھی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ پھر لوگ تیاری، جیسے ہی آپ کی پہلی عید ختم ہوئی اس کے بعد فوراً ہی شوال کے مہینے سے آپ اس وقت لوگ جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے حج کی، کیونکہ سفر کرنا پھر مہینوں اور دنوں کی بات ہوتی تھی نا۔ تو اس لیے حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم مہینے کون سے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے انیشل 10 days، ٹھیک ہے، یہ اس میں شامل ہیں، اسی لیے بہت حرمت والے دن ہیں۔ پھر اس کے بعد حالانکہ شوال جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ دیکھیں 4 حرمت والے مہینوں میں، لیکن اس کو حج کے مہینوں میں شامل کر کے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اس کو ایک بڑی اہمیت دے دی۔ اچھا، پھر اس کے ان مہینوں میں اصل میں احرام پہن کر حج کیا جاتا ہے، تیاری کر کے عمرہ کیا جاتا ہے، بیت اللہ کا سفر کیا جاتا ہے، اور ذی الحجہ شروع ہونے، یعنی ذو الحجہ شروع ہونے پر مخصوص دنوں میں حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کی مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ پھر اس میں جو ہے وہ عمرہ جو ہے، پہلی چیز تو میں نے آپ کو کیا بتائی کہ ایک تو پہلی چیز کیا ہے کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے ذوالقعدہ، یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر اس کو حج والے مہینوں میں بھی شامل کر لیا گیا، تو اب اس کی دوہری اہمیت ہو گئی، یعنی ڈبل اس کی اہمیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا جو ہے وہ مسنون، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لائف میں 4 عمرے کیے خالی، اور ان 4 عمروں کا جو ہمیں ٹائم پیریڈ ملتا ہے وہ سارے کا سارا ذوالقعدہ میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے مہینوں میں نہیں کر سکتے، لیکن ایز یعنی جسے کہتے ہیں مستحب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، اور آپ اس خوشی کو اور اس نیت کے ساتھ کریں، تو یہ ہم اپنے نبی کو فالو کرنے کے لیے کریں، اور اس کا ثواب بھی ظاہر ہمیں اس حساب سے ملے گا انشاءاللہ۔ اب جو ہے وہ شیخ ابن باز کیا کہتے ہیں، یہ ایک بڑے شیخ ہیں، بڑے عالم ہیں، بلکہ تھے یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا سب سے افضل ہے، جبکہ یعنی کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے مہینے کے، کیونکہ رمضان میں جو عمرہ ہوتا ہے نا اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر اجر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سلف صالحین میں سے ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ اس مہینے کے عمرے کو رمضان کے مہینے سے بھی افضل قرار دیتے ہیں وہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے اسی مہینے میں کیے۔ اور اس حوالے سے امام ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ رمضان اور ذوالقعدہ کے مہینوں کے عمرے میں کچھ تردد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں، اور جو اس کے نزدیک زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے اسکالرز اور عالم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں، ان کا تقویٰ کس لیول کا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی اپنی رائے کو اوپر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کا جو ہے اس کو کہاں لوٹا دیتا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، جب تمہیں کسی بات کے اندر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم استخارہ کرتے ہیں دین کے معاملے میں، انہوں نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا، اپنے فتوے پر زور نہیں دیا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہا کہ استخارے سے ہمیں جدھر ہمارا دل مائل ہوگا ہمیں اندازہ ہو جائے گا، کہ کسی کا دل چاہ رہا ہو کہ ذوالقعدہ میں ہی عمرہ کروں، اور کوئی کہتا نہیں میں رمضان میں جاؤں گا، تو ہمیں کیونکہ اس کے بارے میں نہیں پتا نا، ہمارا علم جو ہے وہ بس اتنا ہی ہے جتنا ہمیں دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم استخارہ کرتے، اور ہم جب ہمارا دل مائل ہوگا جس طرف تو ہم ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دونوں کی خاصیتیں بتا دی گئی، رمضان کی بھی اور اس کی بھی۔ اب اس ماہ میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے، مستحب کا لفظ خوب سے ہے، پسندیدہ، جو محبوب ہو، اور مستحب ہے، مگر کوئی خاص اس کی یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں، بس توفیق اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، تو جیسے فار ایگزامپل منڈے یا تھرسڈے کا ہے
تو یہ پسندیدہ ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں رکھتے. پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو ایام بیت کے روزے رکھ لیں، 13 14 15 جو قمری تاریخیں ہوتی ہیں ہر ماہ کی، تو اس میں بھی رکھ لیں. تو اس میں آپ کو دیکھیں عام روزوں سے، عام ماہ کے روزوں سے افضل اس لیے ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر اس میں کچھ تاریخی واقعات بھی، کچھ ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے تھے اس مہینے میں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد مسروق اور ابن جرید نے جو کہا ہے، وہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا جو وعدہ تھا، اس میں پہلے 30 دن جو تھے وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، اور وہ ذوالقعدہ کے دن تھے. اور اس کے بعد پھر 10 دن اور ایڈیشنل تھے، جو کہ 10 دن کون سے تھے، جو ہے وہ انیشل ڈیز آف ذوالحجہ. تو اس میں پھر مختلف مارکوں کی بات ہوئی، جیسے آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے، اس طرح مارکہ بنو قریظہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا. پھر اس میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ یعنی اس میں کرنے والے جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی سب سے پہلے تعظیم کرنی، پھر فرائض کی ادائیگی کرنی جیسے میں نے آپ سے کہا، پھر گناہ سے بچنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، حدود کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ حدود کا خیال رکھیں گے تو حرمت کا مطلب ہی کیا ہے، جو چیز آپ کو، جس چیز سے آپ کو، یعنی یہ چیز آپ کے لیے اب حرام کر دی گئی یا روک دی گئی، یا آپ کو کہا گیا کہ اب یہ آپ کو نہیں کرنا. جیسے جنگ و جدل کے پیچھے ہم نے بات کی، تو وہ تو وہ لڑ رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اس مہینے میں حرام ہے لڑنا جھگڑنا، اس کا ہمیں گناہ ملے گا، تو وہ رک جاتے تھے. تو اس حد کا خیال رکھنا ہے جو اللہ نے اگر اس کو حرمت والا بنایا تو ہمیں اس حد سے تجاوز نہیں کرنا. پھر توبہ کی تجدید کرنی ہے، نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر جب یہ جو بات کی نا، پیچھے ہم نے بات کی صلح حدیبیہ کی جو بات ہوئی، پیچھے ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے بھی جاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس میں اس میں کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے آ کے جب سورہ فتح نازل ہوئی تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ سارے کلوز جو تھے وہ سارے صلح حدیبیہ کے سب مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہے تھے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو لانگ ٹرم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا اس کے بارے میں جو ہے، یعنی جو جتنے بھی کلوز رکھے تھے وہ سارے لانگ ٹرم میں بڑا فائدے مند تھے، جو بظاہر کسی عام انسان کو، کیونکہ وہ تو پیغمبر ہیں، وہ تو نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تجدید بھی نہیں کی کہ اس کو کریکٹ کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین قسم کے کلوز جو بظاہر سارے مسلمانوں کے اگینسٹ تھے، اور وہ اس میں رکھے تھے، جو ایسا لگ رہا تھا بظاہر کے سارے کفار یا مشرکین کے حق میں ہی جا رہے ہیں، لیکن وہ سارے مسلمانوں کے حق میں تھے. تو اس پہ نا صحابہ کرام بہت زیادہ اپسیٹ تھے، کیونکہ ان کو اندر آنے بھی نہیں دیا، اور مکہ میں جانے بھی نہیں دیا، اور وہ مدینہ سے ٹریول کر کے آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھ کے آئے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب، ان کا خواب ظاہر انبیاء کا خواب بھی وہی کی طرح ہی ہوتا ہے نا. تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو 1400 لوگ آئے تھے آپ کے ساتھ، اور احرام کی حالت میں آئے تھے، آپ دیکھیں، اور ان کو اندر نہیں جانے دیا، جبکہ وہ وہیں مکہ کے رہنے والے تھے. ان میں سے کتنے لوگ، سارے ہی جتنے لوگ وہاں سے گئے تھے نکل کے، ان میں سے کچھ ہوں گے جو انصار اور وہ بھی ہوں گے، لیکن باقی جو تھے وہ مکہ کے رہائشی تھے. تو کتنا بڑا ظلم تھا. تو اب آپ کے جب وہ ناراض تھے، یعنی اس چیز سے دل سے نا، سارے اس چیز سے خوش نہیں تھے کہ ایسا کیوں نہیں انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا. پھر سورہ حدیبیہ بھی انہوں نے کر، یعنی سارے کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائے کہ اس کے اگینسٹ اگلے سال آئیے گا آپ دوبارہ. اب اس میں اس مہینے میں جب یہ ہوا، تو جب وہ سورہ نازل ہوئی نا، سورہ فتح، تو اس میں آیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین اس کو قرار دیا ہے. تو آپ دیکھیں اتنی بڑی خوشخبری اس مہینے میں ملی، اور فتح مبین بعد میں جا کے کیا پتا چلا کہ فتح مکہ ہوئی. اور اس معاہدے میں 10 سال کا معاہدہ تھا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اس میں کیا ہوا کہ جب امن و امان قائم ہو گیا، ان سے یہ بات طے کر لی گئی، اس بات پہ عہد کر لیا گیا کہ آپ ہم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، نہ ہم ہوں گے. تو اب مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ کھلم کھلا جہاں جہاں اسلام پھیلانا چاہیں وہ پھیلائیں. لیکن اس معاہدے کو توڑنے والے خود مشرکین تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے خاموشی کے ساتھ فتح مکہ ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں اس مہینے میں کتنی خیر و برکت والی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیسے بیان فرمایا ہے سورہ فتح میں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی حضرت عمر کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس بات پہ رنج و غم کا شکار تھے کہ ہم نے ساری ان کی باتیں مانی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا ہے. تو جب انہوں نے اس بات کے حوالے سے کیا پوچھا کہ کیا واقعی فتح ہے یہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں پر خیر و برکت کے کئی دروازے کھل گئے. تو آپ دیکھیں گے یہ حرمت والا مہینہ ایسے نہیں حرمت والا مہینہ، بلکہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ
جیسے میں نے کہا کہ مہینوں کی تعظیم کرنی ہے، یعنی ان 4 مہینوں کی، تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی آپ کو ہم نے پڑھا نا کہ حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینا ہے، اور پھر مختلف حرام کاموں سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے حدود کا۔ تو اب سوچا یہ جائے کہ کرنا کیسے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، یعنی ہم نے خالی اس کو ایک ایز اے یعنی تھیوری تو نہیں پڑھ لینا، ہم نے اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے۔ تو عمل کیسے کریں گے کہ محرمات کے بارے میں علم حاصل کیا جائے، حرام کردہ چیزوں کا علم، محرمات میں وہ علم اعمال یعنی آ جاتے ہیں جن کا ارتکاب انسان کا دل اور انسان کے اعضاء کرتے ہیں، اور دل جب کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا سیکھی ہم نے کہ علم حاصل کرنا ہے کہ ایکچولی حرام کرنے والے کام ہیں، نہیں حرام کیے ہوئے کام ہے کون سے، ہم اپنی طرف سے تو حلال حرام کو نہیں کر سکتے ڈیسائیڈ، تو ہمیں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اپنے دل پر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ دل سے ہی تو نیت ہوتی ہے، اور دل اگر خراب ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے سینے میں ایک ایسی چیز ہے، تمہارے جسم میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جو ہے یعنی تمہارے اعضاء میں سے ایک ایسا اعضاء یعنی ایسا جسم کا حصہ ہے جس کو کہا گیا ہے، یعنی دل کہا گیا ہے، اور دل جو ہے اذا صلاحت، اگر وہ صحیح ہو گیا تو کیا ہو گیا، صلاحت جسد کلو، یعنی آپ کا پورا جسم کا جتنا ساری چیزیں وہ ساری صحیح ہو جائیں گی اگر آپ کا دل ٹھیک ہے، اور اذا فسدت، اگر آپ کا وہ اس دل کے اندر فساد برپا ہو گیا تو کیا ہوگا، فسدت جسد کلو، سارے جسم کا نظام بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے دل کے اوپر، قلب مبارک پر اسی پہ قرآن کا نزول ہوا، وہیں سے اس کی ریفلیکشن آئی، وہی ہمارا دل ہے جو اس کو لے گا، ہدایت کو سیکھے گا، علم حاصل کرے گا، تب کہیں جا کے ہم جو ہے وہ اپنی اعمال کو درست کر سکیں گے، اور ہمارے اندر اس دل سے ہی جستجو پیدا ہوگی علم حاصل کرنے کی، تو دل پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلی چیز اب دیکھیں اس میں کرنا کیا ہے کہ دل کے حرام کردہ کاموں میں جیسے فار ایگزامپل کیا آتا ہے، شرک ہے، منافقت ہے، بدگمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان کیا ہے، اسم ہے، گناہ ہے، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب دل کے اعمال کیونکہ اس کے بارے میں کیوں بات آئی، جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے باطن کے اندر کیا ہے، اگر ہم اوپر اوپر سے تو بڑے اچھے بن رہے ہیں اور اندر سے ہمارا دل خراب ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کو نہیں پتا کہ ہم یہ جو صدقہ دے رہے ہیں وہ سچی نیت سے دے رہے ہیں کہ ایسی بہت سمجھ کے دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، یا بس کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے کہہ دیا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں، آپ سچے دل سے دیں، ٹھیک ہے، اور آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر اس کو اس کا احسان مانیں کہ وہ ہے تو آپ اسے دے رہے ہیں، تو آپ پہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا غصہ یا اس کی یعنی وہ دور ہوگا، اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہوگی، تو وہ آپ کے لیے باعث ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بن رہا ہے وہ شخص، تو اس لیے آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ وہ آپ کا محسن ہے، تو آپ خوش دلی سے دیں، یا آپ کسی کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو ادفع باللتی ہی احسن کرے، کیونکہ آپ کو اگر آپ برائی کو دور کریں گے نا تو وہ اچھائی سے ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو لہٰذا اپنے دل پر کام کریں، اور دل سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، اگر آپ کا دل ہی جو ہے وہ اس کے اندر برائی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اور سب سے اچھا عمل کیا ہے، آپ ایام بیت کے روزے رکھیں، اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی گرج ہے، کسی کے لیے کوئی غصہ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو وہ آپ کو نا یہ ساری فیلنگز آپ کو اچھے اعمال، اچھی سب سے پہلے علم حاصل نہیں کرنے دیتی، عمل پر نہیں ابھارتی، اور پھر آپ کے باطن کے اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا اثر آپ کے ظاہر پر بھی ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، اور مجھے بہت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اس کے اندر، اور حدیث قدسی جسے کہتے ہیں ہم، اور مجھے بڑی پیاری ہے، اور آپ بھی سنیں گی تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور اگر نہیں سنی تو آپ دوبارہ مطلب سن لیں، اور جنہوں نے سنی بھی ہے تو وہ اس کو ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے گا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف، وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یعنی اور وہ تم کو دیکھتا ہے تمہارے نہ تو وہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں اور اعمال کو۔ کیوں ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ ہمارا بنایا تو ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے مال ہمیں دیے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے دلوں پر دیکھتا ہے، کیوں ہمارے دلوں پہ اس کی نظر ہے، ہمارے اعمال پہ؟ کیونکہ اس کا اختیار اللہ نے اس کی فری ول ہمیں دے دی. ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہوگی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو بنایا، ان کی کرائٹیریاز ہیں، کوئی بہت لمبا ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کسی کو کوئی، کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرا دل دیکھ رہا ہے، ہر کوئی تو آپ کا دل نہیں دیکھتا، آپ کے دل کی بیوٹی کوئی نہیں دیکھتا، اور آپ کے اعمال پہ بھی ہر کسی کی نظر نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کا جو، آپ کی دو چیزیں جو ہیں وہ آپ سے، جو آپ کی اپنی ذاتی ہیں، جو آپ کی انٹرنل بیوٹی ہے، وہ چاہیے، وہ ریکوائرڈ ہے. حالانکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ اسی کے ذریعے آپ جو ہے وہ اچھے اعمال کریں گے، آپ اس کی حزب میں، اس کے گروہ میں شامل ہوں گے، آپ حزب الشیطان میں نہیں جائیں گے. کیونکہ اگر آپ کا دل اچھا ہے تو ہم نے حدیث میں کیا پڑھا، دل اچھا ہے تو ساری چیزیں، سارا جسم ہی اچھا ہے. اور یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کا ہارٹ صحیح ورک کر رہا ہے تو آپ کی پوری باڈی صحیح. ٹھیک ہے. تو اور اب تو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ ہارٹ میں بھی مختلف قسم کے سینسز ہوتے ہیں، سینسرز ہوتے ہیں، نیورونز ہوتے ہیں، جو آپ کو، ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل چاہ رہا ہے یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ کا دل ہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. تو اسلام ہمیں دل کی طرف زیادہ کام کرنے کی توجہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نا لوگوں کی طرف پھر اپنا جو رویہ ہے وہ ایسا کرنا پڑے گا کہ ان کی خیر خواہی، کیونکہ خیر خواہی کیا ہے، جب آپ کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے نا تو وہ خیر خواہی کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ آپ کو قرآن سے ہی پتہ چلے گا جب آپ علم حاصل کریں گے کہ آپ امت وسط ہیں، اور امت وسط آپ جب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کے اندر خیر خواہی نہ ہو. جیسے کیونکہ یہ جو صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے. اور کیونکہ اب ہم قاری نبوت کا کام ہم نہیں کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں ہی پہنچانا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر علم حاصل کرنا ضروری ہے، خیر خواہی ضروری ہے، لوگوں کو معاف کرنا، ان کی کمزوریوں کو بھول جانے کی کوشش کرنا، ان سے صرف نظر کرنا، اور اچھا گمان رکھنا. پھر اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں سوچنا کہ چلو اگر کسی میں کوئی غلط بات ہے، اس نے مجھے بہت تنگ کیا، کوئی بات نہیں، اس میں اچھی بات بھی تو ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوگا، سکون بھی رہے گا. پھر ہم اپنے جو کام ہے نا، جو کہ ہم کسی وقت ڈپریس ہو کے چھوڑ دیتے ہیں اچھے کام، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی کی بات سے ڈر کے بیٹھ نہیں جائیں گے. یا ہم کوئی کار نبوت کے کام میں بھی اگر آپ کوئی اچھی بات بھی کسی کو آج بھی جا کے کسی کو بتائیں، اور آپ کے پلٹ کے آپ کو کوئی یہ کہے کہ نہیں، کچھ بھی آپ کو ڈسکریج کرے، تو آپ پھر جب آپ کے اندر وہ جذبہ ہوگا نا، آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اس کا کیا ریزلٹ ملنے والا ہے آگے، تو آپ کیا کریں گے کہ پھر آپ یعنی بیٹھ نہیں جائیں گے. یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، تسلی دی گئی، کیونکہ ان کے ساتھ بھی لوگ اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو کون کون سے القابات نہیں کہے گئے، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور آپ کے اپنے پیارے تھے، آپ کے خون کے رشتہ دار جو قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، تو کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے بھی ادفع باللتی ہی احسن، معاف کرتے جائیے، معاف. اور جہاں کہیں آپ کو لگا اور آپ حق پہ تھے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی آپ کو. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں، لوگ آپ کو، آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، آپ حق بات کر رہے ہیں، تو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں لوگ میری بات نہیں سن رہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر، آپ نے انسان، ہم سمیت، ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب خطا کے پتلے ہیں نا، تو لوگوں کو معاف کرتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے جانا ہے اس کے چہرے کو پانے کے لیے. اچھا، اب اس سے کیا ہوگا کہ اب یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا دل جو ہے بغض و عناد سے پاک ہو. اور کیونکہ ہم اپنے دل کو بوجھل نہیں کرنا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو آراستہ کرنے اچھے اعمالوں سے، اچھی نیتوں سے، اچھی سوچوں سے. اگر ہمارے دل میں غم اور دکھ بسا ہوا ہوگا تو چاہے ہمیں کتنا بھی کوئی بار بار تنگ کر رہا ہو، جیسے فار ایگزامپل نوکروں کے بارے میں آتا ہے، جو آپ کے جو سرونٹس ہوتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ ہر روز کے معاملات ہوتے ہیں، تو جب آپ جس کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ زیادہ ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ان سے کام تو لینا ہے، تو حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا آپ سے کہ کتنی بار ان کو معاف کیا جائے. کسی کا غلام تھا، وہ پوچھا کہ کتنی بار میں اس کو، اپنی غلام کو یا لونڈی کو کتنی بار معاف کروں. تو جو اس کا جواب آیا وہ یہ آیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ 70 بار. 70 کا عدد جو ہے دین اسلام میں، آپ کہہ لیں، بلکہ عربی زبان جو ہے جس میں آپ دیکھیں قرآن نازل ہوا، جو یعنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام کے لیے پسند کیا، جنتیوں کی بھی زبان ہے. تو یہ جو 70 کا عدد ہے وہ کثرت کے لیے آتا ہے.
صرف 70 کے اس سے نہیں آتا کہ آپ اس کو لٹرلی ٹرانسلیٹ کر دیں کہ 100 سے، یعنی 100 اور کثرت، جیسے ہم کہتے ہیں نا 100 دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ریپیٹ کیا ہے. تو جب 70 کی بات ہو رہی ہے، 70 بار استغفار کی صبح و شام کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے جتنا ہو سکے معاف کرو، اور معاف کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کیونکہ دیکھیں زندگی کتنی ہے آپ کی، ہماری زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور وہ امتحان ہے. اس کو ہم لوگوں کی باتوں سے بوجھل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم سے وہ کام نہیں ہوتے جو ہونے ہوتے ہیں، یعنی ہونا چاہیے یا ہم کر سکتے ہیں، ہماری کیپیبلٹی ہے. تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. کچھ چیزوں کو نکالنا ہے، تخلیہ کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کا وہ تحلیہ کرنا ہے، یعنی کہ ان کو حلول کر لینا ہے اپنے اندر، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہمارے اعمال پر افیکٹ پڑے گا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو بات کی جا رہی ہے نا ساری، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ کیوں بات کی جا رہی ہے، کہ کیونکہ آپ کا جو یعنی دل ہے نا، وہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن مال جو ہے اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ جو کہ قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. تو قلب سلیم جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے ساری چیزوں کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ صالحین کے مطابق ان کا جو قول ہے کہ اس سے مراد گناہ کے بعد گناہ کرنا ہے. تو جب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے نا، یہاں پہ نا کلا بل ران علی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ گناہ کے بعد جب کنٹینیوسلی گناہ کرتے رہیں گے اور ہم وہ نہیں کریں گے کہ اس کو وائپ نہیں کریں، اس کو کلین نہیں کریں دل کو، تو پھر بار بار وہ کیا ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دل آپ کا ایسا ہو جائے گا کہ اسپاٹ لگتے رہیں گے بلیک، اور وہ سیاہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی بھلائی باقی نہیں بچے گی، اور انسان پہ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو اچھی بات بولیں یا جو بھی کہیں. تو اس لیے اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. اور گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو دل کو اندھا کر دیتے ہیں، انسان کی بصیرت چلی جاتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے لیے اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی. اچھا، اس کے لیے کرنا کیا ہے، گناہ اگر ہو بھی جائے تو بس استغفار کریں، اور دل آپ کا اپنے دل کو نا چمکتا ہوا بنائیں اور اس کو روشن بنائیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے محرمات کا علم لیا جائے. یہ دو طرح کے کام ہیں، دل کے اعمال جیسے میں نے اعضاء کی بات کی، دل کے اعمال شرک، منافقت، بدگمانی، ریاکاری، لالچ، حسد وغیرہ، اور اعضاء کے اعمال بندوں سے درگزر کرنا، خیر خواہی کرنا. پھر محرمات کے نتائج کا علم ہونا، یعنی کہ دل کے ساتھ ظلم کرنے سے نفسیاتی مرائض جو ہے ان کا شکار ہوتا ہے انسان. اور پھر نفرت کرنے کا نقصان خود کو ہوتا ہے، اس کا دل کالا ہوتا ہے، جیسے بھی پیچھے ہم نے پڑھا. توبہ نہ کرنے سے بوجھل اور مزید گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے دل. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ گناہ دلوں پر غلبہ پانے، یعنی گناہ جو ہے وہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی میں نے آپ کو سورہ مطففین کی آیت سنائی کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. اور حسن بصری کیا کہتے ہیں کہ گناہ پر گناہ جو ہے، حتیٰ کہ وہ یعنی انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے بصیرت چلی جاتی ہے، اس اپنے نقصانات بھی اسے نظر نہیں آتے. پھر ایک اور بات ہے کہ محرمات سے خائف ہونا، اور اب تک اور سوری ان تک جانے والے جو رستے ہیں وہ ان سے یعنی کیسے بچا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال بھی کھلا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مشکوک ہیں، یعنی مشتبہ ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے، یعنی جو اس کے نزدیک مشتبہ ہیں، تو جن کی گناہ یا نہ گناہ ہونے یا نہ ہونے میں اس کو شبہ ہے، تو وہ ان چیزوں کو ضرور چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا اس کے لیے ظاہر ہے. لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کی کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، چراگاہ. اور جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، وہ پاسبل ہے کہ وہ اس میں جا گرے گا. اب محارم سے بچنے والوں کی تعریف کیا ہے، سورہ شورہ میں آتا ہے کہ آیت 36 سے 34 میں کہ اب اس کی اب دیکھیں کہ اس کے ہم وہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں.
تو تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے، اور ان کے لیے ہے جو یعنی وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے وہ بچنے والے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ جب وہ یعنی وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ بے حیائی سے بچتے ہیں، غصہ جب ان کو آ جاتا ہے، غضب کے وقت میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہر کام آپس میں مشورے سے کرتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ان کو ان سے پوچھتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں، کسی اور کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں، اور وہ بدلہ بھی صرف بدلہ ہی ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، اس کا اجر اللہ کی ذمہ۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر خوشخبری ہے حرام کام سے بچنے والوں کے لیے، جو شخص روزے قیامت اس حال میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، نماز قائم کی ہو، روزہ رکھا ہو، زکوٰۃ دی ہو، کبیرہ گناہوں سے بچا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگوں نے ایک پوچھا کہ کبیرہ گناہوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ اس کے علاوہ اور بھی 7 کبیرہ گناہ ہیں، اور اس میں دوسری کچھ حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا قتل کرنا، یعنی زنا اور شراب پینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جادو اور چھپ کر گناہ کے کام کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپ کی فرمان کے مطابق ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے غبار کے باریک ذرات کی طرح کر دے گا، بے شک وہ تمہارے بھائی، تمہاری ہی نسل کے، تمہارے ہی رشتہ دار ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تہجد گزار ہوں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ پھر یہ دیکھیں کہ حرمت والے مہینے شاعر اللہ میں سے ہیں، اور شاعر اللہ کی تعظیم ضروری ہے، لہٰذا اپنی جو پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، اور ان کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں شاعر اللہ جو ہیں، شاعر اللہ بیسیکلی کیا ہے؟ شعر سے ہے، یعنی شین عین را سے اس کا مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر اللہ جو ہے وہ شاعرتن سے ہے، ٹھیک ہے؟ نشانی، اللہ تعالیٰ کی نشانی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، عبادات، نسک، جو ہدی ہوتی ہے جانور قربانی کا، خانہ کعبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو لوگ، یا خانہ کعبہ کی اب جو ہے دونوں جو حرم ہے، حرمین شریف ہے جن کو آپ آج کل کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جتنی بھی چیزیں جن کو دیکھ کے یا جن کاموں کو کر کے، یا خاص طور پہ آپ دیکھیں حرمت والے مہینوں کی تو ہم نے بات ہی کی، پھر ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، پھر ماہ رمضان کی حرمت ایک اس طرح سے ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، پھر جنت، جہنم، تو جن کو خالص اللہ کے لیے، جن چیزوں کو بھی جو ہم کہتے ہیں نا جس کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، یا جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا، تو اللہ کی نشانیاں انہی کو کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کی تعظیم کرنا جو ہے ہماری پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور نماز کو ترجیح دینا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ایک لڑکے تھے چھوٹے سے، یعنی ینگ ایج کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ایک حکم دیا، اور وہ کیا حکم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کریں، یعنی احفظ اللہ یحفظ کا، یعنی آپ حفاظت کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اگر ہم حفاظت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر ذکر کی حالت میں رہنا، دل کی دنیا میں ذکر کے 3 راستے ہیں۔ دوام کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو، یعنی کہتے ہیں نا ہمیشگی مل جانا، دائمی ہو جانا۔ تو اگر آپ ذکر میں دوام چاہتے ہیں تو اس کے 3 ذریعے ہیں۔ پہلی چیز محبت، دوسری چیز امید، تیسری چیز خوف۔ محبت کا راستہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اس کے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا اگر تم میری شکر گزاری کرو گے، میری نعمت کی قدر دانی کرو گے، اور میری ناشکری سے بچو گے، تو ظاہر ہے کہ میں بھی تمہاری قدر دانی کروں گا۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت 152 ہے، تو ہمارے دل میں یہ ساری باتیں پڑھ کے ہمیں دل میں خیال آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اللہ کو کیوں نہ یاد کروں؟ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو
تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور اچھی محفل میں کروں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اس کا، کہ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جیسے اگر ہم اس کو کسی بھی طرح یاد کریں گے، اگر ہم محفل میں یاد کریں گے تو محفل میں ہمارا ذکر کرے گا، اور اس سے اچھی محفل ہے فرشتوں کی محفل۔ اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ امید کا راستہ جو ہے اس کو ہم اگر دیکھیں، پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ محبت کا راستہ، پھر امید کا راستہ۔ محبت کا راستہ سب سے پہلے تھا، ٹھیک ہے، پھر امید کا راستہ۔ امید کے راستے میں کیا ہے؟ ہم سید الاستغفار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جب یہ دعا پڑھتے ہیں نا صبح و شام کے اذکار میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ میرے رب، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کی عہد اور وعدے پہ قائم ہوں، میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب آپ اپنے اوپر جو ہے میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔ جس نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے اس کو یعنی دن میں پڑھا اور اسی شام اس کی وفات ہو گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور جس نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے اس کو شام کو پڑھا اور دن کو وفات پا گیا وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ اب خوف کا راستہ جو ہے وہ تیسرا راستہ ہے۔ جو لوگ کسی مجلس میں ہوں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ تو اس لیے خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں، یعنی ہم جو اللہ تعالیٰ کو کسی مجلس میں بیٹھ کے بھول جاتے ہیں اور ہم اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور کر دیا کریں ایسی، تاکہ وہ مجلس آپ کے لیے جو ہے وہ حسرت کا باعث نہ بنے۔ تو یہ اس طرح سے ہمارے دل میں ایک خوف ہوگا تو اس کے ذریعے بھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے باعث حسرت ہو۔ پھر اسی طرح جو آدمی آم، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ چلنا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ پھر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کون سے لوگ اور کون سے اعمال جو ہیں اللہ کو زیادہ پیارے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو لوگ دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں اور اللہ کے پیارے اعمال اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی لوگوں کے لیے، لوگوں میں سے کون سا شخص جو زیادہ پسندیدہ، وہ یہ کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور اللہ کے پیارے اعمال کون سے؟ کہ انسان جو ہے مسلمان اپنے بھائی کو خوش کرے اور اس کی تکلیف کو دور کرے، یا اس کا قرضہ ادا کر دے، یا بھوک ہو تو بھوک کو دور کر دے، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ حدیث رسول میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہتھیار پکڑ لو۔ صحابہ نے پوچھا کیا دشمن آ گئے؟ فرمایا نہیں، دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، یعنی اپنا بچاؤ کر لو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو۔ اور پھر کعب بن عمرو کہتے ہیں کہ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں، جس نے ان کو 100 دفعہ کہا وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آج کیا کیا سیکھ لیا، کہ ہم نے سب سے پہلے بات کی کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حج کے مہینے جو ہیں وہ بھی معلوم ہیں، یہ ہم نے آج سیکھا۔ کون کون سے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا؟ جی، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اچھا جی، چلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حج کے مہینے جو ہیں، اشہر معلومات جو ہیں حج کے مہینے، الحج جو اشہر معلومات، وہ کون کون سے ہیں آپ کے؟ 3 مہینے، شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحج، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے کرنے کا کام کیا تھا؟ کہ ہم نے حرمت والے مہینوں کی پاسداری کرنی ہے، اس کی تعظیم کرنی، کیونکہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ نیکی میں آگے بڑھنا ہے، حدود کا خیال رکھنا ہے، اس کو خیال رکھنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد علم حاصل کریں گے تو عمل آئے گا، اور سب سے پہلے اپنے دل پہ کام کرنا ہے۔
فرائض کی ادائیگی کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ فرائض ہی تو ہیں جو ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے کوئی عمل بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ عزیز نہیں ہے، جو میں نے اپنے بندوں کے اوپر کوئی چیز اگر کوئی احکامات میں نے ان کو دیے ہیں تو وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے کیا چیز ہے، پسندیدہ یہ کہ وہ فرض کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، نوافل سے تو وہ قریب ہوتے ہیں میری ذات کے. تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے اپنے دل پہ بھی کام کرنا ہے، اور پھر گناہ سے بچتے رہنا ہے. گناہ سے ہم تبھی بچیں گے جب ہمیں علم ہوگا، اور پھر ہم جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اپنے دل کے اوپر بھی، اپنے ظاہر پہ بھی اور باطن پہ بھی. ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی صحبت اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کی صحبت صالح ہے نا تو آپ گناہ سے بچنے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نیکی کے کاموں کی طرف توجہ دینا اور بار بار توبہ کی توفیق ملنا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، سید الاستغفار کرتے رہنا اور بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹ. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سے اعمال پسندیدہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی عمل ایسا سب سے زیادہ پسند، اپنے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ یعنی جو کہ اپنے احکامات میں جو میں نے فرائض کے درجے پہ رکھے اگر بندہ وہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا کہ ہم نوافل کی طرف جائیں اور فرائض کو ہم چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز میں یعنی جو احکامات ہیں، آخری ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ احکامات جتنے بھی ہیں ان کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بات ہی یہ کی کہ حرمت والا مہینہ ہے یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے، رضیت باللہ ربا. اور شکوے شکایت یا ناراضگی کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں یہ دین اسلام دیا اور اس میں پھر یہ موقع دیا. اور یہ بھی ہم نے دیکھ پڑھا کہ ٹریننگ کا منتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ رسول اور دین اور شاعر اللہ جو ہے وہ دین والوں کا احترام اور احکامات الہی کا احترام، یہ سب ہمارے لیے جو ہے نا ان مہینوں میں ہمیں اسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور حرمت والا مہینہ جو ہے وہ تقاضا کیا کرتا ہے کہ احترام کریں انسان کا بھی، اس کے خالق کا بھی، اس کے احکامات کا بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کا علم حاصل کریں. اور پھر سب سے بڑی چیز ہے علم بھی وہ جو اوتھینٹک ہو، بالکل صحیح علم جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہو، قرآن اور حدیث، صحیح حدیث کے علم والی اس کی بات کر رہی ہوں میں. اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے گناہ سے بچنا. ہم یہ بار بار سوچتے ہیں نا گناہ سے کیسے بچیں گے، تو گناہ سے ہم ایسے بچ سکتے ہیں کہ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 28 سورہ کہف میں آتا ہے کہ ان کی طرف نگاہ بھی مت کرو، ایسے لوگوں کی طرف جو یعنی حد سے گزر جانے والے، بلکہ ان لوگوں کی صحبت اپناؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرنے والے. تو اگر آپ کی صحبت صالح ہوگی نا تو آپ اگر علم حاصل کر بھی رہے ہیں تو عمل کرنے پر ابھارنے کے لیے ساتھی ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کا ایمان لو ہونے لگے فوراً آپ کو اٹھانے والا کون ہوگا؟ آپ کا ساتھی، جو آپ کا دین کا ساتھی ہوگا، جو آپ سے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی بچھڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام سورۃ العصر پڑھا کرتے جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے جدا ہوتے، اور اس سورت کا کیا مطلب ہے کہ انسان قسم کھائی گئی ہے وقت کی کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو کیا کرے وہ تواصوا بالحق، وہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور جو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو یہ جو صورت ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ بات بار بار نصیحت کے طور پہ ایک دوسرے کو جدا ہوتے ٹائم کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے آخرت کی بھلائی چاہتے تھے، اللہ کی خاطر ملتے تھے، اللہ کی خاطر جدا ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی خاطر ملنے اور جدا ہونے والے لوگ صرف اللہ کی خاطر نور کے ممبروں پہ ہوں گے، اور تمام انبیاء، شہداء، صدیقین، جتنے نیک لوگ ہیں، صالحین، وہ سب ان پہ رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی جگہ دی اور یہ نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے. تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر ملتے ہیں. جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح علم حاصل کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں، ایسے لوگوں سے تعلقات رکھیں جو آپ کو دین کے راستے پہ، آخرت پر اور ان تمام احکامات پر، خاص طور پہ فرائض جو ہیں ان پر اور گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں اور آپ کو بارہا یاد دہانی کراتے رہے، نصیحت کرتے رہے بار بار. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. کوئی سوال ہو آپ کا؟
جی کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ ہمارا ٹائم سیشن کا بس 1 منٹ ہے، ختم ہونے والا ہے جی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ سب کچھ سمجھ آ گیا؟ کوئی مشکل الفاظ تو نہیں تھے؟ جی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ زینت آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ نے بہت اچھا سمجھایا اور سمجھ میں بھی آیا سب سے پہلے. اور ہوں. کہ اب حرمت کے مہینے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے ہر چیزوں کا. اور سب سے بڑی بات کہ کئی بار میں نے یہ بھی سمجھا کہ کئی بار ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی ہے یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ ہائے توبہ مچاتے ہیں، جبکہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنے جسامت کے اوپر بھی کہ باقی چیزیں تو صحیح سلامت ہے، کہ ہم کام کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے بخار پر بھی کتنا وہ بوال مچا دیتے ہیں. یہ بھی سیکھا، بالکل مطلب بالکل. اپنی. ہاں جی، ہوں. عمل کی بات میں نے یہ سیکھا بہت. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ دیکھیں آپ لوگ اپنا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور کوئی بات ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ وینسڈے ملاقات ہوگی نئی ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.